बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। आज हम रसद की लचक की पैमाइश के तरीके हम पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम रसद की पैमाइश की लचक फ़ीसद के तरीके से करेंगे। इस तरीके के तहत शय की कीमत और रसद में फ़ीसद तब्दीली देखी जाएगी। सबसे पहले हम इसका फार्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि रसद की लचक अब किसके बराबर होगी। शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली। पहले जो है वो क्या था, शय की रसद में निस्बती तब्दीली। अब जो है वो लफ्ज़ फ़ीसद, निस्बती की जगह पे फ़ीसद का जो लफ्ज़ है वो आ जाएगा। प्रोपोर्शनल चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शय की रसद में फ़ीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली। अगर कीमत और रसद में बराबर फ़ीसद तब्दीली हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर होती है। ठीक है। When there is equal change in price and supply, percentage change in price and supply, then elasticity supply is equal to 1। ठीक है। अगर कीमत और रसद में बराबर फ़ीसद तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई के बराबर हो जाएगी। अगर जो है वो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैन इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1। अगर शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा हो तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा हो जाएगी। फिर इकाई से कम रसद की लचक जब कीमत में फ़ीसद तब्दीली कम हो और रसद में तब्दीली जो है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठहरिएगा, थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक है, इसे प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। जब कीमत में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा हो और रसद में फ़ीसद तब्दीली कम हो तो रसद की लचक इकाई से जो है वो कम होगी। ये पिछला ही सारा जो है वो यहाँ पर टाइप हो गया है। क्या है, जब कीमत में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा हो और रसद में फ़ीसद तब्दीली कम हो। ठीक है ना, क्योंकि रसद की लचक इकाई से कम है तो कम का क्या मतलब है कि रसद में फ़ीसद तब्दीली कम हो तो रसद की लचक इकाई से जो है वो कम होगी। जी, इसका फार्मूला जो है वो अब किस तरह से बनेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। रसद की लचक को मुतासर करने वाले अवामिल हम देखिए। अच्छा, रसद की लचक की पैमाइश का जो बज़रिया फार्मूला के तरीके से जो हमने करना है उसमें हम जो है वो रसद की लचक फार्मूला का तरीका यही है हमारे पास। बज़रिया फार्मूला में हम जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू और होल डिवाइडेड बाय चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है ना, तलब में तब्दीली डिवाइडेड बाय तलब और कीमत में तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत के नाम से होगी। इसके बाद ज्योमेट्री के तरीके से रसद की लचक की पैमाइश जो है वो हमारे कोर्स में नहीं होगी। रसद की लचक इकाई से ज़्यादा फ्लैटर कर्व बराबर जो है वो ओरिजिन से निकलेगा और कम जो है वो एक्स से निकलेगा। रसद की लचक को मुतासर करने वाले अवामिल जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, ये जानने के लिए कि शय की रसद ज़्यादा लचकदार है ये कम लचकदार है, ये बातें रसद की लचक के अवामिल जो है वो होंगे। नंबर 1, अशिया की नोयत। अशिया की नोयत, जो अशिया जल्दी गलने सड़ने वाली होती हैं, यानी कि जो हम डे टू डे मार्केट में जिनको सेल किया जाता है, मसलन सब्ज़ियाँ, फल, अंडे, दूध, गोश्त, इनकी रसद जो है वो कैसी होती है, कम लचकदार होती है। ठीक है, इनकी रसद कम लचकदार होगी क्योंकि ये अशिया ऐसी होती हैं जो गलने सड़ने वाली होती हैं, एक ही दिन में ख़त्म हो जाती हैं, उनका ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जितनी भी शय पायदार होगी जैसे कि गंदम, चीनी, कपड़ा, रेडियो, गाड़ियाँ, ये इनका ज़ख़ीरा किया जा सकता है तो इनकी रसद जो है वो ज़्यादा लचकदार हो जाएगी। नेचर ऑफ गुड, पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मीन जो ज़ाया हो जाती हैं, आर इन इलास्टिक बिकॉज दीज कैन नॉट बी स्टोर। ऑन द अदर हैंड एज ड्यूरेबल गुड्स में बी स्टोर फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड देन दस दीज हैव मोर इलास्टिक सप्लाई। फिर फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ, अगर मुल्क में फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ, टेक्नोलॉजिकली टेक्निक्स नई जो हैं वो वजूद में आ रही हों और तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हों, नई इजादात की बदौलत सस्ते तरीक़े पैदाइश दरियाफ़्त हों तो अशिया की रसद में आसानी से इजाफ़ा होता है तो रसद कैसी हो जाएगी, लचकदार हो जाएगी। Change in production techniques, in the presence of advanced technology, new discoveries and modern methods of production, goods may be produced at a cheaper rate. Supply can easily be increased, thus these have more elastic supply. दैन कवानीन हासिल का इतला। कवानीन हासिल हम नेक्स्ट में 1-2 चैप्टर छोड़ के फिर हम नेक्स्ट पे पूरा एक टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, बल्कि पूरा हाफ चैप्टर ही इस पर बेस है। कवानीन हासिल, लॉज ऑफ रिटर्न्स। ठीक है ना, लॉज ऑफ रिटर्न क्या होते हैं कि अशिया की पैदावार का जो अमल है वो 3 तरीक़ों से
3 مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر کاروبار قانون تکثیر حاصل کے تابع ہو تو پیداوار کو بڑھانا فائدہ مند ہوتا ہے، لہٰذا رسد بھی زیادہ لچکدار ہوگی۔ لیکن جب کاروبار تقلیل حاصل اس پہ لاگو ہو تو پیداوار میں اضافہ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا، اس لیے رسد کم لچکدار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کاروبار قانون تکثیر حاصل کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پیداوار میں عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی اکائیوں کو لگاتے چلے جائیں تو جو پیداوار ہوتی ہے وہ شروع میں بڑھتی ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب پیداوار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسے استقرار حاصل کہتے ہیں۔ پھر اگر ہم لگاتے چلے جائیں محنت اور سرمایہ کی اکائیاں تو پیداوار پہلے سے کم ہونا شروع ہو جاتی، اسے قانون تقلیل حاصل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر رسد کم لچکدار اور تکثیر حاصل میں زیادہ لچکدار ہوگی۔ Application of the laws of returns. Production process of a goods passes through different stages. Under law of increasing return, increase in production is profitable, hence supply is more elastic. On the other hand, supply of a good become less elastic under the law of decreasing return. As minor product goes on decreasing, an additional product become a little profit oriented. صنعت کی پیداواری صلاحیت، پروڈکٹیو کیپیسٹی آف انڈسٹری، وہ صنعتیں جو پوری استطاعت سے کام نہ کر رہی ہوں بلکہ اس کی پیداواری ساتھ بڑھائی جا سکے تو ان کی رسد زیادہ لچکدار ہوگی، گویا رسد میں اضافہ کرنا ممکن ہوگا۔ اور اگر کوئی صنعت پہلے سے ہی پوری استطاعت سے کام کر رہی ہو تو اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ممکن نہیں ہوگا اور رسد بھی کم لچکدار ہو جائے گی۔ Productive capacity of the industry. If industry is working in full capacity, it becomes difficult to increase production, particularly in short period. Thus, supply is less elastic. On the other hand, when an industry has reserve capacity and is working below full capacity, supply can easily be increased and thus supply become more elastic. عرصہ وقت کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں رسد کے چیپٹر میں۔ یومیہ منڈی میں اشیاء کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے، عرصہ قلیل میں کم لچکدار اور طویل میں زیادہ لچکدار۔ یومیہ منڈی میں کیوں غیر لچکدار ہوتی ہے؟ کیونکہ شے کی رسد میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یومیہ منڈی ایک دن کی منڈی ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے مارکیٹ اسے کہتے ہیں، اس میں اشیاء کی رسد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ عرصہ قلیل میں تھوڑا بہت اضافہ کیا جا سکتا ہے، یہ 3 سے 4 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ عرصہ قلیل یا شارٹ رن ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے وہ شفٹ لگا کر اشیاء کی رسد اگر طلب بڑھ رہی ہے تو رسد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن طویل مدت ایسی ہوتی ہے جس میں اشیاء کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ طویل عرصے میں رسد کو طلب کے مقابلے میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور گھٹایا بھی جا سکتا ہے۔ ان ڈے ٹو ڈے مارکیٹ سپلائی از inelastic. In short run supply become less elastic. It is more elastic in long time period because time is sufficient to make adjustment of supply according to the demand. پھر متفرق عوامل میں اگر حکومت اشیاء کی درآمد برآمد پر پابندی لگا دے، درآمد مینز جو دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں اشیاء آتی ہیں، اور برآمد مینز جو ہم دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں، یا اجارہ دار شے کی پیداوار کم کر دے تو رسد کم لچکدار ہوگی، جبکہ ذرائع نقل و حمل کی ترقی سے اشیاء کو دور دراز علاقوں تک پہنچانا جو ہے وہ آسان ہوگا، لہذا منڈی وسیع ہوگی اور رسد جو ہے وہ بھی زیادہ لچکدار ہو جائے گی۔ ریسٹرکشن اپون امپورٹس اور ایکسپورٹ backward means of transportation and decrease in production may result less elastic supply. On the other hand, free trade policy, developed means of transportation and large extent of market causes more elastic supply. رسد کی لچک کی عملی اہمیت کو شارٹلی سا دیکھ لیتے ہیں۔ قیمتوں میں استحکام آ جاتا ہے، جن اشیاء کی رسد لچکدار ہوتی ہے ان کی طلب میں تبدیلی کے پیش نظر رسد کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی۔ رسد اور طلب توازن ان کا برقرار ہوگا جس سے قیمت مستحق کم ہو جائے گی، ضرورت کے مطابق فراہمی ہو جاتی ہے۔ رسد لچکدار ہونے کی وجہ سے شے ضرورت کے مطابق دستیاب ہوتی ہے اور اس کی قلت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صنعت کی پیداواری صلاحیت کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ زیادہ لچکدار رسد کی صورت میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صنعت پوری استطاعت سے کام نہیں کر رہی اور اس کی پیداواری صلاحیت اس میں موجود ہے، لہذا رسد میں اضافہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اشیاء کا ذخیرہ کرنے میں مددگار، جن اشیاء کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے ان کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، مثلا گندم، چینی، کپڑا، ریڈیو وغیرہ، جبکہ کم لچکدار رسد والی اشیاء مثلا دودھ، گوشت، پھل جو جیسے ڈے ٹو ڈے مارکیٹ یا یومیہ منڈی میں جو بیچی جاتی ہیں ان کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکس عائد کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے رسد کی لچک لچکدار اشیاء پر جن کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے اشیاء پر عائد ٹیکس طلب کو زیادہ متاثر نہیں کرتا اور اس کو پیدا کرنے والے ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ صارفین پر بھی آسانی سے منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ ٹیکس کے چیپٹر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ایئر میں جا کر جو ہے وہ پڑھیں گے۔
نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے یہ والا چیپٹر ختم ہو گیا. نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے اسٹارٹ کے لیے ایک ٹاپک جو ہے میتھمیٹیکل وہ اس میں رکھا ہے آپ کے آج کے لیکچر میں. اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں بھی کوشچن دیے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں, ہوم ورک کے لیے بھی آپ کیجیے گا. طلب اور رسد کا توازن, منڈی کا توازن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ طلب اور رسد, ہم نے طلب بھی پڑھ لی, رسد بھی پڑھی. اب منڈی کا توازن جو مارکیٹ ایکویلیبریم ہے وہ ہمیں کیسے ملے گا. ہمیں پتہ ہے کہ طلب جو ہے وہ صارفین کی طرف سے ہے, اس کا قیمت کے ساتھ معکوس رشتہ ہے, اور رسد کس طرف سے ہوتی ہے, آجروں صنعت کاروں کی طرف سے ہوتی ہے, اس کا قیمت کے ساتھ براہ راست یا تکثیری تعلق ہے. یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں, مخالف سمت میں حرکت کرتی ہیں. کسی شے کی قیمت کے تعین کے لیے طلب اور رسد مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ جب کسی شے کی طلب اور رسد آپس میں برابر ہو جائیں تو اسے منڈی کا توازن یا طلب اور رسد کا توازن کہا جاتا ہے. طلب اور رسد کی برابر مقدار کو توازنی مقدار, اور جس قیمت پر یہ دونوں قوتیں برابر ہو جاتی ہیں انہیں ہم توازنی قیمت کہتے ہیں. یعنی جہاں پر طلب اور رسد ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں وہاں اس کو ہم توازنی مقدار اور توازنی قیمت کے نام سے پکارتے ہیں. طلب اور رسد جو ہے وہ کہاں پر ایک دوسرے کے مخالف سمت میں, ہم نے ابھی اوپر دیکھا کہ عمل کرتے ہوئے ایک ایسا متفق جو ہے وہ پوائنٹ پر آ جاتی ہیں, ایک ایسی قیمت پر آ جاتی ہیں کہ جسے ہم منڈی کا توازن یا طلب اور رسد کا توازن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں نے ایک ٹیبل میں شو کیا جس میں قیمت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, 70, 60, 50, 40 اور 30. ڈیمانڈ جو ہے وہ یہاں پر انکریز ہو رہی ہے 100, 200, 300, 400 اینڈ 500. اور رسد جو ہے سپلائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ قیمت کم ہے تو رسد بھی کم ہو رہی ہے, جو کہ ہے 500, 400, 300, 200 اینڈ 100. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر طلب اور رسد برابر ہے. تو 300 والا پوائنٹ ایسا ہے جس پر طلب اور رسد ایک دوسرے کے برابر ہیں, اور وہاں پر 50 قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا انگلش میں بتا دیتے ہیں. کوانٹٹی سب ڈیمانڈ از اے فنکشن آف پرائز اینڈ اٹ از ڈیکریزنگ فنکشن. ڈیمانڈ کرو از نیگیٹیولی سلوپ موونگ ڈاؤن ورڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. ہم ڈیمانڈ کرو کو بھی پڑھ چکے ہیں. آن دا ادر ہینڈ کوانٹٹی سپلائی از اے فنکشن آف آلسو پرائز اینڈ اٹ از انکریزنگ فنکشن, اینڈ سپلائی کرو از پازیٹیولی سلو موونگ اپورڈ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. Point of intersection of both curves E shows that quantity demand is equal to quantity supply, and the price at which quantity demand is equal to quantity supply is known as equilibrium price. This is the situation known as market equilibrium. یعنی market equilibrium کہاں پر ہوتا ہے, when quantity demand is equal to quantity supply. ٹھیک ہے. It is shown in the table. In this table I have taken price, that is 70, 60, 50, 40 and 30, and I have taken demand 100, 200, 300, 400, 500. When price is decreasing, demand is increases, law of demand, and supply is also decreasing, 500, 400, 300 and 200, and last is 100. Equilibrium is where when quantity demand and quantity supply is equal to become equal to each other. This is the point 300, 350. Okay. Then I made the diagram. میں نے اس کی مدد سے ڈائیگرام, یہ جو گوشوارہ بنایا اس کی مدد سے ڈائیگرام جو ہے بنائی. یہاں پر خط طلب کیونکہ اس میں ایکسس, ایک ایکس جو ہے وہ ایکس ایکسس وائی ایکسس پر چیز جو ہے وہ لی گئی ہے, اس لیے ڈائیگرام میں صرف ایک کرو ہے. دوسرا کرو جو ہے وہ میں اس کے ساتھ میں بنا دیتی ہوں. جو ہے وہ یہاں پر 50 والے پوائنٹ پر ہم جو ہے وہ اس کو بنائیں گے. یہ وہ ڈیمانڈ کرو بنا ہوا ہے اور یہ سپلائی کرو ہے. ٹھیک ہے. آپ جب بنائیں گے تو آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک سے بنے گا. ایس اینڈ دس از آلسو ایس. ٹھیک ہے. اٹ از ایکول ایٹ 300. یہاں پر آپ کے پاس آئے گا 300, اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس 50 جو ہے وہ پورا آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ایکویلیبریم پوائنٹ. اوکے.
نیکسٹ از جو ہے وہ طلب اور رسد کی تفالی مساوات جب دی جائے تو اس کی پیش نظر توازنی قیمت ایکویلیبریم پرائس اور ایکویلیبریم جو کوانٹٹی ہے وہ آپ نے معلوم کرنی ہے. آپ کو دو جو ہے تفال رسد بھی دیا گیا ہوگا اور تفال طلب جو ہے وہ بھی دیا گیا ہوگا. کوانٹٹی ڈیمانڈ از ایکول ٹو 10 مائنس 2p اینڈ کوانٹٹی سپلائی از ایکول ٹو 4 پلس p. کوانٹٹی ڈیمانڈ از ایکول ٹو کوانٹٹی سپلائی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ایک دوسرے کے ایکول جو ہے یہ ایگزامپل سے ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب ہم نے یہاں پر کرنا ہے کہ فائنڈ دا ایکویلیبریم پرائس اینڈ ایکویلیبریم کوانٹٹی ان ویو آف ابو مینشن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فنکشن. آپ نے پرائس ایکویلیبریم پرائس بھی معلوم کرنی ہے اور ایکویلیبریم کوانٹٹی ڈیمانڈ اور سپلائی. آپ نے طلب اور رسد کی مساواتیں جہاں پر ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہیں. سولوشن میں نے کیا کوانٹٹی ڈیمانڈ ایکول ٹو کوانٹٹی سپلائی. کوانٹٹی ڈیمانڈ کی جگہ پر 10 مائنس 2p لکھ دیا میں نے اور کیو ایس کی جگہ پر 4 پلس p لکھا. 10 مائنس 4 کو میں اس سائڈ پر لائی تو 10 مائنس 4 ہو گیا. 2p کو دوسری سائڈ پر گئی تو مائنس 2p تھا پلس 2p ہو گیا. 10 میں سے 4 مائنس کیے تو 6. 2p پلس p از ایکول ٹو 3p اینڈ p از ایکول ٹو آپ کو پتہ ہے 6 ڈیوائڈیڈ بائی 3 ایکول ٹو ہمارے پاس کیا آ گیا یہاں پر ایکویلیبریم جو ہے وہ آ گئی پرائس ہمارے پاس 2. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم کیا کریں گے سولوشن میں ہم نے ایکویلیبریم پرائس معلوم کری. اب ہم ایکویلیبریم جو کوانٹٹی ہے ڈیمانڈ کوانٹٹی اور سپلائی کوانٹٹی جو ہے وہ معلوم کریں گے. اس کوانٹٹی ڈیمانڈ میں نے ویلیو جو ہے وہ پی کی پٹ کی 10 مائنس 2 انٹو 2 جو ہے وہ پٹ کر دیا. 10 مائنس 4 از ایکول ٹو 6 اور پھر میں نے نیچے کیو ایس جو ہے کوانٹٹی سپلائی اس میں بھی پی کی جگہ پہ ویلیو پٹ کی وہ 2 ہے. 4 پلس 2 از ایکول ٹو 6. تو یہاں پر میرے پاس کوانٹٹی جو ہے وہ ایکویلیبریم کوانٹٹی 6 اور یہاں پر بھی کیا آ گئی 6. یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہیں. اچھا نیکسٹ میں جو ہے وہ ڈائیگرام کے لیے ٹیبل جو ہے وہ بنایا. پرائس میں نے 1 2 3 4 لے لی. یہاں پہ ایکویلیبریم پرائس کتنی ہے ہمارے پاس 2 ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایکویلیبریم پرائس ہمارے پاس کتنی ہے یہاں پر 2 ہے. تو یہ آپ نے ضرور لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ٹیبل بنے گا اب سارے ٹیبل اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ جس میں آپ 1 2 3 4 لیں گے. ہو سکتا ہے ایکویلیبریم پرائس 10 آئی ہو تو آپ نے 10 کو اس جگہ پہ سیکنڈ والی ویلیو جو ہے وہ آپ نے جو ایکویلیبریم پرائس آئی ہے وہ لینی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ویلیو جو ہے ٹیبل میں 4 ویلیوز لینی ہے تاکہ ڈائیگرام صحیح بنے. سیکنڈ ویلیو جو ہے وہ آپ نے 2 جو لی ہے وہ کون سی لینی ہے جو کہ ایکویلیبریم پرائس آئی ہے. تو اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کیو ڈی میں یہ ساری 1 پہلے پٹ کرنا ہے کیو ڈی میں. پھر جو ہے وہ کیو ڈی میں 2 پٹ کر کے دیکھیں گے. پھر 3 پھر 4. ہم نے 2 تو پٹ کر کے آلریڈی دیکھا ہی ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. یہ ہمارے پاس ایکویلیبریم جو ہے وہ پرائس اور کوانٹٹی اور یہ ٹیبل بھی پورا اس طرح سے بن جائے گا. اس کا ڈائیگرام جو ہے وہ بنا ہوا ہے یہاں پر آپ کو. یہ آپ اس کو لکھیں گے ڈی اور اس کو بھی آپ ڈی لکھیں گے. سپلائی جو تھی وہ آپ 2 کے پاس آپ کے پاس یہ آپ کے پاس سپلائی کا کرو بنے گا. آپ اس سے جب نیچے آئیں گے تو یہ 6 ہونا چاہیے اور جب آپ ادھر جائیں گے تو یہ 2 ہونا چاہیے. یہ آپ کے پاس ایکویلیبریم جو ہے وہ آ جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. یہیں تک اس کو ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کو میں دوبارہ سے ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ 2 دی گئی ہوں گی. ہمیں جو ہے وہ 2 مساواتیں ایک کوانٹٹی ڈیمانڈ اور کوانٹٹی سپلائی کی 2 ایکویشنز جو ہیں وہ دی گئی ہوں گی. کیو ڈی از ایکول ٹو 10 مائنس 2p. یہ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کویشچن بھی دوں گی ایکسرسائز میں سے. وہ آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کس طرح سے کرنا ہے. لیکن طریقہ 100% یہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 4. اچھا تو کوانٹٹی ڈیمانڈ از ایکول ٹو 10 مائنس 2p اور کیو ایس جو ہے 4 پلس p. کوانٹٹی ڈیمانڈ از ایکول ٹو کوانٹٹی سپلائی. دس از مارکیٹ ایکویلیبریم اینڈ ناؤ وی فائنڈ آؤٹ دا پرائس. کوانٹٹی ڈیمانڈ از ایکول ٹو کوانٹٹی سپلائی. کوانٹٹی ڈیمانڈ کی جگہ پہ 10 مائنس 2p لکھ دیں تو کوانٹٹی سپلائی کی جگہ پہ 4 پلس p لکھ دیں. تو آپ کے پاس یہ p جو ہے وہ ایکویلیبریم پرائس 2 آ جائے گی. اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے کیو ڈی میں بھی کیو ایس میں بھی. تو آپ کے پاس 6 6 برابر آنا چاہیے. یہ ویلیو ہمیشہ برابر ہے. اگر یہ برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا پرائس صحیح نکلا نہیں ہوا.
अब आपने एक टेबल बना लेना है 1 2 3 4 हमने इसमें वैल्यूज़ ले ली, क्यू डी में भी पुट की और क्यू एस में भी पुट की, हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। ये भी आपने बना के देखना और एक डायग्राम जो है वो अब आपने क्यू डी और क्यू एस की डायग्राम एक ही डायग्राम में बनानी, पहले क्यू डी का कर्व बना लें फिर क्यू एस का। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो मालूम करना है, ये मंडी यहाँ पर तवाज़न में है, यहाँ पर जो है वो तवाज़नी कीमत 2 है और तवाज़नी जो मकदार है वो 6 है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है, जो 5th क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर कितने क्वेश्चन रह गए 4 और 5th वाला आप बेशक एग्जाम्पल में से देख सकते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं, ठीक है ना। ये आज का जो है वो काम हम इसको आज यही कर लेते हैं। ठीक है, आज आपका जो होम वर्क है वो क्या है यहाँ पर कि आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने सॉल्व करके जो वो बताना है। 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो निकालिएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई निकालिएगा, टेबल बनाएं, डायग्राम बनाएं। इनके आंसर भी आगे दिए हुए हैं, कोई अगर इनमें से आंसर नहीं मिलते आप इसे को 5 सवालों को मुझे 24 आवर्स में इजीली हो जाएंगे, आप मुझे करके दें, मैं इनको चेक करती हूँ, फिर देखते हैं इनमें से अगर आपको कोई मसला है तो वो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा करा दूँगी। ठीक है, फर्स्ट कोई मसला है आज के लेक्चर में है जो भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।